अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, ईद की आमद है और ईद की आमद के साथ ही ज़ाहिर बात है जब बैठक होती है आप जाएंगे, ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं, जब आप अपने रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से जब जाके मिलेंगे तो ऑब्वियसली मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर भी डिस्कशन होगी। ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो जंग जारी है डेफिनेटली वो भी डिस्कस किया जाएगा। इसीलिए आज का ये खुसूसी प्रोग्राम जो है वो प्रेडिक्शन से ताल्लुक़ रखता है कि जनाब ईद के बाद क्या कुछ होने जा रहा है। ज़ाहिर बात है हर आदमी जो है उसकी एक अपनी सोच है, अपना एक तज्जिया है, उस मामले को पढ़ने का एक अपना तरीक़ाकार है। आज जिन 4 शख्सियात को हमने प्रोग्राम में दावत दी है वो मुल्की सियासत, बैनुल-अक़वामी मामलात के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, लेकिन आज उनका एक इम्तिहान भी है क्योंकि उनसे अब हम प्रेडिक्शंस पूछेंगे और वो प्रेडिक्शंस किस हद तक सही होती हैं या गलत होती हैं। आम तौर पे प्रोग्रामों के अंदर आपने देखा होगा कि लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एस्ट्रोलॉजर्स को बुला लेते हैं या वो जो मुस्तकबिल का हाल बता सके उनको बुला लेते हैं, लेकिन हमने जिनको बुलाया है वो ख़बरों के हवाले से सब कुछ जानते हैं, तज्जिया देते हैं और उनका तज्जिया जो है लोग सुनते भी हैं, उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। हमारे पैनलिस्ट के अंदर आज 4 सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, इसार राना साहब, इमरान शफकत साहब और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को इस प्रोग्राम के अंदर कवर करेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से लेकर लोकल पॉलिटिक्स, तमाम चीज़ों को मैं कोशिश करूंगा जल्द अज जल्द कवर करने की। सबसे पहले नसरुल्लाह मलिक साहब आपसे ये सवाल, ये जो सबसे पहले जंग के हवाले से बात करेंगे, ईरान अमेरिका इजराइल जंग जो जारी है ईद के बाद ये किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप और इसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है? शुक्रिया मंसूर साहब। मुझे लगता है ये कि ईद के चंद दिनों बाद जंग की शिद्दत में कमी आ जाएगी। अच्छा, हम हालात वहाँ जा चुके हैं। अब देखें ख़ास तौर पे अगर हम मशरक़ वस्ती की बात करें, मशरक़ वस्ती के ममालिक जो हैं उनके अंदर भी एक रिजेंटमेंट पाई जाती है ईरान की तरफ से जो अटैक्स हुए। और उसके बाद अगरचे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट, उन्हें कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, ना नेटो की सपोर्ट उन्हें हासिल है, ना इस वक्त चीन और बरतानिया की उन्हें सपोर्ट हासिल है, लेकिन अमेरिका के अंदर से भी ये आवाज़ें अब उठ रही हैं कि इस जंग से निकलना चाहिए। मेरा ख्याल है अंदाज़ा ये था और यही मेरे ख्याल में अमेरिकी प्रेसिडेंट सोच रहे थे कि 1 हफ़्ते 10 दिन में जंग ख़त्म हो जाएगी, वो प्रोलांग कर गई। लग ये रहा है कि हालात उस तरफ जाएंगे कि चंद दिनों में शायद मामलात कुछ थोड़े से बेहतर होने की तरफ चले जाएँ, क्योंकि अमेरिका अभी से ये दावा करना शुरू हो गया है कि उसने अपने अहदाफ पूरे कर लिए हैं। जो उनका मिसाइल प्रोग्राम था उनको टारगेट किया गया, फिर उनकी लीडरशिप जो है वो टारगेट की जा चुकी है ईरान की, और अमेरिका ये समझता है कि अब ईरान को इतना बड़ा ख़तरा नहीं है। उनके जितने फ़ौजी मराकज़ थे वो निशाना बनाए जा चुके। अब मामला है ईरान का। ईरान आगे से जितना रिटेलिएट कर सकता था ईरान ने किया। उसने इजराइल के ऊपर हमले किए, उसने मशरक़ वस्ती में दीगर ममालिक जिनके बारे में उसका मौक़िफ़ है कि यहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद हैं इसलिए हमने उन अड्डों के ऊपर अटैक किया, लेकिन शहरी आबादियों पर उनके अटैक्स होने की वजह से मशरक़ वस्ती के ममालिक जो थोड़ा बहुत डिवाइड थे, मैं समझता हूँ अब यूनाइट होते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा राज साहब, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? व्हाट डू यू थिंक, ये जंग कौन जीतेगा एंड ऑफ द डे, और जंग अभी कई हफ्ते जारी रहेगी या ईद के बाद आपको लगता है ख़त्म होगी? देखिए, ईद के फ़ौरन बाद ही ईरान जो है वो ट्रंप से बातचीत करेगा। ईरान बातचीत करेगा जी, या ट्रंप ईरान से बातचीत करेगा? नहीं, ईरान करेगा क्योंकि ईरान रमज़ान के अंदर शैतान से बात नहीं करता, तो ईद के बाद ये दरवाज़ा खुल जाएगा तो वो बात कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये आपने कहा कि कौन जीतेगा, तो जंग तो ईरान जीत चुका है। अच्छा, ठीक है, उनका नुकसान ज़्यादा हो सकता है, उनके लोग शहीद हो सकते हैं, लेकिन जो मॉरल एक जंग का नतीजा होता है ना, वो ईरान जीत चुका है। अच्छा, वो ट्रंप जिसके अंदर इतना तकब्बुर था कि वो जब सरबराह ने मुमलिकत में खड़ा होता था तो वो इस तरह ट्रीट करता था कि जैसे ये सारे उसके गुलाम हैं और वो कोई ऊपर से उतरी, वो आज इस जगह पे पहुंच गया कि लोगों को कहता है कि पैन मैंने ये जंगा बंद कराई है, मेरी भी बंद करा दो। कोई पंजाबी में कहता है, मुझसे अमूमन पंजाबी में बात करता है। जब मैं और ट्रंप या आप, हम तीनों आपस में फ्रैंक हो तो फिर पंजाबी ठीक बात करते हैं। ठीक। तो आज सूरत हाल ये है कि ट्रंप के अमेरिका का इस वक्त वो उन सदूर में शामिल है जिन्हें अवामी नफरत का सामना है अमेरिका के अंदर। उसके अपने इदारे, उसकी अपनी अवाम, वहाँ पे उसका हाल ये है कि जैसे कोई वो अमेरिका के ऊपर बाहर से बंदा आके बैठ गया है। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि उसवा हुसैन पे चलने वाले ईरान ने जो कुर्बानियाँ दी और जिस तरह उन्होंने एक मुस्लिम हुक्मरानों को आईना दिखाया,
کہ تم جس وقت کے یزید سے اتنے خوفزدہ ہو اگر اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے اور اسوہ حسین کے اوپر عمل کیا جائے تو وہ وقت کا یزید دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. عمران شفقت صاحب، ایک تو ابھی رانا صاحب نے ایک پرسپیکٹو دیا نا، ایک پرسپیکٹو دوسرا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو جو ہے نا وہ چیک کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو جو ہے اسیسینیٹ کیا، ہم نے ان کی دفاعی صلاحیت کو جو ہے اس کو کمزور کیا، ان کی نیوی، ان کی ایئر فورس، اور اب تو ان کی آئل فیلڈز، گیس فیلڈز جو ذخائر ہیں تیل کے، اس کو بھی ہم نے ہٹ کیا. 7,000 سے زیادہ اہداف کو ہٹ کیا گیا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق، 7,000 مختلف سپاٹس کے اوپر. اس کے باوجود کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی ایران جنگ جیت چکا ہے؟ دیکھیں، جو ٹارگٹ تھا ان کا کہ رجیم چینج کرنے کا ایران کی، وہ تو میرا خیال ہے کہ خیال تو خیر نہیں کہنا چاہیے، بڑا ویزیبل ہے کہ وہ چینج نہیں ہو سکی، اور اس کے کوئی امکانات بھی نظر نہیں آ رہے. ان کی جو چین آف کمانڈ ہے وہ پوری طرح سے قائم ہے. ان کے حملوں میں، ان کی مزاحمت میں کسی قسم کی آپ کو جس کو کہیں گے کوئی فرق نہیں آیا، کوئی ڈیلے نہیں آیا، ایک لمحے کا بھی نہیں آیا. جو انہوں نے جس طرح سے پلان کیا تھا وار تھیٹر اپنا، وہ بالکل اسی طرح اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اب یہ یک طرفہ طور کے اوپر اگر کوئی اعلان کر دے فتح کا، اور ویسے جس طرح بات کی ملک صاحب نے بھی اور رانا صاحب نے بھی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے. دیکھیں، جو ٹارگٹ بیسک جو تھا وہ تو یہ تھا جو بتایا گیا تھا کہ ایران کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے، وہ ہم نے ختم کرنی ہے. وہ جون میں بھی انہوں نے کلیم کیا تھا ہم نے ختم کی. پھر کل جو سینٹ میں ہوا ہے ان کی انٹیلیجنس کی جو سربراہ ہیں تلسی گیبارڈ، غالباً یہی نام ہے ان کا، تو انہوں نے جس طرح سے ذکر کیا، انہوں نے اپنی پرانی تقریر میں حوالے دیے تھے ٹرمپ صاحب کے کہ جی کہ جون میں جو جنگ کی تھی ہم نے ایران کے اوپر جو اٹیک کیا تھا، تو جو ایران کی جو صلاحیت تھی یورینیم افزودہ کرنے کی وہ ختم کر دی، سارا کچھ کر دیا. تو اب انہوں نے سینٹ کے لوگوں نے ان پر سوال کیے کہ آپ نے اپنی پرانی تقریر کا حوالہ نہیں دیا، وہ معاملہ اگر ختم ہو گیا تھا تو پھر اٹیک کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو بیسیکلی وہ ٹارگٹ یا مقصد جو ہے ایران کو ٹارگٹ کرنے کا وہ تو خیر کچھ اور ہے، اور وہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے اسرائیل کے وجود کے لیے. تو باقی انہوں نے شام سے لے کے عراق اور دوسرے تیسرے اردن وغیرہ، یہ جنگ ختم ہوگی عید کے بعد؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ ختم ہوگی، کیونکہ اس کا ٹارگٹ ابھی تک پورا ایز سچ ہوا نہیں. جو حملوں میں ایک کہہ لیں کہ ذرا دیر سے ہوں یا اسٹریٹجی بدل جائے، وہ ہو سکتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ ذرا تھوڑا سا پیچھے اس حوالے سے ہٹے کہ وہ اٹیکس میں شدت اس کی کم ہو جائے. لیکن یہ چلے گا سلسلہ، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ چلیں گے جب تک کوئی، کیونکہ اب اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ جو ایک ساتھ کولڈ وار بھی شروع ہے ایک طرح سے، چین کی بھی انوالومنٹ ہے، رشیا کی بھی انوالومنٹ ہے، سیٹلائٹ کی امیجری دے سارے بائیڈو جو ہے وہ پورا یوز کیا جا رہا ہے. اطہر کاظمی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے سر؟ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی عید کے بعد یا چلے گی؟ ایک ڈفرنٹ رائے ہے کم از کم جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں پینلسٹ موجود ہیں. دیکھیں، جنگ کا اگر کنٹرول کمپلیٹلی امریکہ کے ہاتھ میں ہوتا تو اس کو پریڈکٹ کرنا تھوڑا سا آسان ہے. اب سے کچھ گھنٹے پہلے جو صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، جس کو وائٹ ہاؤس نے بعد میں ٹویٹ بھی کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایران کی جو گیس فیلڈ ہے اس کے اوپر اسرائیل نے ہم سے پوچھے بغیر حملہ کر دیا، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا، قطر کو کوئی اندازہ نہیں تھا، اور ہم ایران سے امید کرتے ہیں کہ وہ دیگر جو آئل فیلڈز ہیں یا گیس فیلڈز ہیں خطے کے اندر ان کو وہ مزید نشانہ نہیں بنائے گا، اور ہم بھی ایران کے اندر کوئی ایسی کارروائی نہیں کریں گے. یہ چیز اور یہ جو بیان ہے یہ بڑا امپورٹنٹ بھی اور انتہائی پریشان کن بھی ہے. یہ شو کرتا ہے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کو کوئی پتہ نہیں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے. تو ایسکیلیشن جو لیڈر ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت امریکہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسرائیل کب اس کو بند کرنے کا فیصلہ کرے گا، اور ان کا ایک بڑا کلیئر سا جسے آپ کہہ سکتے ہیں موٹیو ہے اور کلیئر سا ان کا آبجیکٹیو ہے کہ وہاں پہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے اور ایک ایسی حکومت لے کے آنی ہے جو ہماری طرف سے یعنی جو ہم جن کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وقتی طور پہ جنگ کوئی رکتی بھی ہے لیکن طویل مدتی اگر آپ نے فائنل کوئی وہاں پہ کانفلکٹ ختم کرنا ہے، اس کے لیے جب تک اسرائیل آن بورڈ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے اڈے ہیں. دیکھیں ابھی یہ تو کہا جا رہا ہے کہ ایران نے ادھر حملہ کر دیا، ادھر کر دیا، ادھر کر دیا. واحد دنیا کا ملک ہے سوئٹزرلینڈ جس نے اپنے اوپر سے 2
امریکی فوجی طیارے نہیں گزرنے دیے. اس نے کہا کہ یہ جا کے ایران پہ آگے کارروائی کریں گے, ہم اجازت نہیں دے سکتے. لیکن خطے کے سارے ممالک کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے, ان کی جو ہے فضا بھی استعمال ہو رہی ہے. تو جب تک امریکی اڈے وہاں پہ موجود ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ طویل مدتی جنگ جو ہے وہ ختم ہوگی. ہاں شاید ہاسٹیلٹیز کچھ دیر کے لیے سیز کر جائیں عید کے بعد, لیکن پرماننٹ جو وہ آپ کہتے ہیں نا پیس, وہ مجھے اس وقت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایک جو ریزگنیشن آیا نا جو کینٹ کا, وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ان کے ڈائریکٹر ہیں, وہ بڑا میننگ فل ہے. اس میں جس طرح اسرائیل کے کردار کو انہوں نے کھل کے بیان کیا, تنقید کی ہے. شاید جان ایف کینڈی نے تو خیر اس طرح سے نہیں کیا تھا اسرائیل کا ذکر, یا انہوں نے ان کے اوپر خط وغیرہ لکھے تھے سفارتی طور کے اوپر کہ ان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر سوال اٹھائے تھے انہوں نے, لیکن کسی اسٹیٹ آفیشل کی طرف سے اس لیول پہ جا کے اسرائیل کو ڈسکس کرنا, بے نقاب کرنا, اور یہ کہنا کہ ایک طرح سے امریکہ ہاسٹیج بنا ہوا ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے شاید یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, اس نے دروازہ کھول دیا ہے, ایک استعفیٰ آ گیا, اب اور لوگ بھی جو ہے یہ بڑا وہاں پہ ایک ڈسکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. نصراللہ ملک صاحب, اب ذرا کچھ ملکی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے, اور عید کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ایک یہاں پہ بھی ایک فورس جو ہے وہ تیار ہوئی ہے جس کا نام ہے عمران خان رہائی فورس. یہ اعلان کیا گیا تھا رمضان المبارک کے بالکل آغاز میں, بلکہ میرے خیال میں ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا شاید, اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ رمضان کے اندر جو ہے اس کی رجسٹریشنز ہوں گی, اس کی بھرتیاں ہوں گی, اور عید کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پہ ان سے حلف لیا جائے گا, اور اس کے بعد یہ فورس ایکٹیو ہو جائے گی اور یہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کروائے گی. تو کیا عید کے بعد عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں یہ بھی اخلاقی فتح حاصل کر لیں گے کہ ہم نے فورس بنا دی ہے, کامیابی نہیں ہو پائی, کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک. پرابلم یہ ہے کہ میرے خیال جو پی ٹی آئی کی اس وقت صورتحال ہے, پی ٹی آئی نہ احتجاج کر پائی اتنے عرصے سے, نہ پی ٹی آئی منظم ہو پائی, نہ پی ٹی آئی اپنے اندر اختلافات ختم کر پائی. رہائی فورس کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا دن ہو چکے ہیں, رہائی فورس کیا کرے گی, کون ان کو تنظیم سازی کیسے ہوگی, ان کی لیڈ کون کرے گا, کیا کرے گی, کیا وہ کردار کیا ادا کرے گی, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک. اب رہائی فورس کا اگر یہ مقصد ہے کہ جناب کوئی فورس بنے گی اور ڈیالہ جیل پہ حملہ کر دے گی تو عمران خان صاحب کو رہا کروا لے گی, یہ ایسی باتیں ہیں جو میرے خیال میں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. رہائی فورس انہوں نے بنائی تھی اس لیے کہ تھوڑا سا ایک سیاسی طور پہ سوشل میڈیا پہ ایک مومنٹم بن جائے. میرے خیال میں وہ ٹائم گزر گیا. اب تو عمران خان صاحب کے بیٹوں کی جو ہے وہ پاکستان آمد کے حوالے سے ایک نئی جو ہے وہ تحریک شروع ہوگی. اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں, علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں ایک بیٹے کا گم گیا, دوسرے کا مل نہیں رہا, نائکوب جو ہے, پھر کہا کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. نہیں, لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ ہم نے ویزا کے لیے اپلائی کیا, تو ویزا دیں. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, اگر وہ کہتی ہیں, پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس نائکوب ہے, ان کو ویزے کی ضرورت نہیں, وہ پاکستان آ سکتے ہیں, نہ ان کا وہ, لیکن اس کے بعد پھر کہا گیا ایک کا گم گیا, ایک کا مل نہیں رہا, یعنی دونوں کا گم گیا, آپ سمجھ لیں. پھر یہ کہا گیا جی بنوایا ہی نہیں ہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی اتنی کنفیوز ہے اس سارے احتجاج کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کریں کیا. ٹھیک. مجھے نہیں لگتا کہ عید کے بعد کوئی تحریک چلنے والی ہے, یا عید کے بعد کوئی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی ایسا ماحول بنا سکے گی کہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈال سکے. دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں اس وقت. ایک تو یہ کہ جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں, امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ, آپ کو تک بہت ساری چیزیں ڈائیورٹ ہو چکی ہیں. اگر آپ دوسری طرف آپ کے افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں, ایک جنگ وہاں بھی جاری ہے, ہم دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں افغانستان کے اندر, ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, تو ان حالات میں کے پی کے اندر بھی کوئی بڑی احتجاجی تحریک چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے. پھر جس خاص طور پہ افغانستان میں جو ہم نے اٹیکس کیے ہیں دہشت گردوں کو ٹھکانوں کے, اس کے بعد سے وہاں کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک پورا ماحول بنا رہی ہے. اس لیے تھریٹس بھی موجود ہیں پاکستان کے اندر, خاص طور پہ اگر جلسے جلوس ہوتے ہیں تو نہ پی ٹی آئی وہ اتنا بڑا کوئی اجتماع کر پائے گی, اور نہ اسے شاید کرنے دیا جائے گا, روکا بھی جائے گا اسے. رانا صاحب آپ کی کیا رائے ہے, یہ عمران خان رہائی فورس ایکٹیویٹ ہو جائے گی عید کے بعد, اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے وہ اب امکانات کیا مزید روشن ہو گئے؟ اچھا دیکھیں, عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ہم اگر اس طرح سمجھیں کہ کوئی تحریک چلنے سے ہو جائے گی تو وہ بظاہر ممکن نہیں ہے. اچھا, کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی تحریک اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر کامیاب نہیں ہوئی. اچھا, اور اگر یہ تحریک چلنی ہے تو اس والی فورس کی نہیں, اس والی فورس کی ضرورت ہے. جی ڈیفینیٹلی, وہ اس فورس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. تو اگر آپ اس فورس کے خلاف تحریک چلائیں گے تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی تحریک کامیاب ہو جائے. ٹھیک. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی, ہاں یہ ضرور ہے
کہ اگر کوئی مومنٹم بنتا ہے, کوئی پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اس طرح کا کہ بھئی باہر لکھ لیں ورکر, کیونکہ اس وقت سہیل آفریدی کی اپنی کریڈیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے. اگر وہ کچھ نہیں کرتے عید کے بعد تو ان کے اوپر گنڈا پور 2 کا نشان لگ جائے گا. ابھی نہیں لگا ہے, ابھی نہیں لگا, آپ نے لگا دیا تو مجھے نہیں میں تو پتا. کون عمران ہوتا صاحب ہوں کو سر, تو بڑی امید تھی سہیل آفریدی سے. میری تو رائے ہو ہی نہیں سکتی نا, وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکڈ فیصلہ کرے. نہیں, میں نے کہا شاید آپ دونوں نے مل کے کوئی لگا دیا اس پہ نہیں سر, نشان, میں تو مجھے کسی پہ بھی کوئی جو ہے وہ لقب دے ہی نہیں سکتا. نہیں, کیونکہ آپ دونوں نے پین پکڑ رکھا ہے نا, کوئی پتہ نہیں ہے آپ کا کہ کبھی بھی کوئی نشان لگا دیا, کون سا پہنا, ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ کہ اس سر لوگ پاکستان تحریک انصاف کے نا سوشل میڈیا ورکر, ان کو چند ایک ایسا طبقہ ہے جو سہیل آفریدی صاحب کے اوپر تنقید کرتا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ نے بھی کچھ نہیں کیا. ابھی سے کہہ رہے ہیں ابھی نہیں, انہوں نے نہیں کیا تو, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ نہیں کیا انہوں نے, لیکن انہوں نے یعنی آپ بھی مایوس ہو گئے. مایوس کی میں کہ خودکشی کرنے لگا. نہیں مایوس ہو سہیل گئے, آفریدی مطلب ہاں کرے سر, کیسی بات ہے سہیل آفریدی سے صاحب, اللہ آپ کو روزے نے ہمیں قبولیت دی کو یہ تینوں کا کتنا مطلب اٹریکٹیو جملہ لگا ہے نا کہ بھائی میں نے ایک محاورہ بولا ہے, آپ میرا تو اسے دل سیریس بیٹھ ہو گیا گئے. جب آپ نے یہ بات کی سر. میں تو نہیں, آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. نہیں, آپ تسلی رکھیں, ابھی ہمیں آپ کے ساتھ بہت سی عیدیں گزارنی ہیں انشاءاللہ. لیکن سمپل بات یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی بنا, کوئی تھوڑا سا پریشر ڈیولپ ہوا تو حکومت فوری طور پہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کر دے گی, وہ پریشر ختم ہو جائے گا. ٹھیک, تو ان کی بھی تیاری ہے, مطلب جی وہ کوئی بڑے بڑے پلوان نہیں گئے تو یہ بھی کوئی بڑے پلوان نہیں ہے, یہ بھی تیاری کر کے بیٹھے آپ کو ہوئے. لگتا ہے عید کے بعد کچھ ایسا ہوگا, کوئی یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہوگی تحریک, کوئی نہیں. اچھا, میرے منصور صاحب میرے کیلکولیشن میں عمران خان کا ہاسپٹل منتقلی مجھے نظر آتی ہے کہ ممکن ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے پہ بورڈ بھی بن گیا, جا کے اس نے وہاں پہ معائنہ بھی کر لیا. اگر وہ اپنی رپورٹ میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی انہیں ہاسپٹل شفٹ کر دیں تو پھر کوئی چیز رہ نہیں جاتی, پاسبلٹی سامنے نظر آ جاتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے عید کے بعد کہ وہ ہاسپٹل شفٹ ہو جائے اور حکومت عمران خان کو عدالت یہ کہہ دے کہ عدالتی حکم دے دے کہ آپ نے کوئی سیاسی بیان نہیں دینا, تو ون ون سچویشن سب کے لیے ہو جائے گی. یہ عید سے پہلے جو جیل سے باہر آنے کے دعوے تھے, یوٹیوب بھرا پڑا ہے سارا سوشل میڈیا, تو میں ٹھیکیدار ہے ملک صاحب کی تو اپنی رائے نا سر, میں ان کا ان یوٹیوبروں کے ساتھ کیا تعلق؟ میں نے یہ کہا نہیں, تعلق ہو نہ ہو, مطلب میں کیوں اعلان لا تعلقی کروں بھائی, لیکن میں یہ ضرور کہتے کہ منصور صاحب کتنی باریک گیم ڈالے, ان کا ان سے کیا تعلق, مطلب لیکن میں کلیئر کروا رہا ہوں بھائی آپ کو. ایک جملے میں آپ کہتے ہیں میرا ان سے کیا تعلق, اس کے بعد کہتے ہیں میں ان سے اعلان لا تعلقی کیوں کروں. مجھے سمجھ نہیں اس دونوں میں سے کون سی بات کی. میں نے ملک صاحب کی اس پہ کہا, ملک صاحب میں اس کی کہا, لیکن میں نے تو آپ کو آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ مارچ میں بہت کچھ ہونا ہے. دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر مارچ میں یار پوری دنیا بدل گئی. اچھا, آپ اس کی بات کر رہے تھے. جنگ, آپ مجھے کیا مقامی سطح کا تجزیہ نگار سمجھتے ہیں؟ سوری بھائی, ان کے نام کے ساتھ نا نیچے CNN بھی لکھے, بین الاقوامی تجزیہ نگار لکھے میرے. میں نے تو آپ کو کہا تھا مارچ میں دنیا تبدیل ہو جائے گی. ہاں, دنیا نہیں, میں سمجھا کہ آپ کی دنیا تبدیل ہو جائے گی. مجھے کیا پتا تھا آپ ایران کی بات کر رہے ہیں, مجھے پتا نہیں تھا. عمران صاحب آپ کی کیا رائے سر, یہ بہت بڑی تحریک شروع ہوگی یا عمران خان صاحب ہسپتال شفٹ ہو جائیں گے عید کے بعد, جس طرح عمران صاحب فرما رہے ہیں؟ ایک تو دیکھیں کہ میرا خیال ہے 23, 24, 25 کسی بھی دن ان کو ایک اور انجیکشن لگنا ہے عمران خان صاحب کو. وہ ظاہر ہے کہ ہاسپٹل میں ہی جا کے لگے گا, تو وہ تو ان کو ہاسپٹل تھوڑی دیر کے لیے ہی اگر شفٹ کرنا پڑے تو وہ تو کرنا پڑے گا. اچھا, جو دوسری بات آپ نے کہی عمران خان رہائی فورس, دیکھیں یہ دعووں سے زیادہ کوئی چیز ہمارے سامنے ابھی تک آئی نہیں کہ اس میں لاکھوں لوگ جو ہیں ان کی رجسٹریشن کروائی جائے گی. وہ رجسٹریشن کب ہوئی, کب اس کا آغاز ہوا, کب اس کی کوئی ڈیڈ لائن دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی, اس طرح کی کوئی چیز کم از کم جو ہے وہ وٹنس نہیں کی گئی, وہ کہیں سامنے نہیں آئی. ٹھیک. تیسری چیز جو ہے کہ چلے دعوے ہی صحیح, لیکن یہ دعویٰ بھی نہیں کیا گیا کہ اس فورس کو استعمال کس طرح سے کیا جائے گا. جس نام کے ساتھ فورس لگا ہو اس کا مطلب جو ہے وہ اس کی کانوٹیشن جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہو سکتی. ٹھیک, وہ نیگیٹو ہی ہوگی. فورسز یہ جو ہے نا یہ اسٹیٹ کو زیب دیتی ہیں, یہ اسٹیٹ کے پاس ہی ٹائٹل ہے اور وہی کر سکتی ہے. کل پی ٹی آئی کے نا ایک صاحب آئے ہوئے تھے سینیٹر میرے ساتھ شو کے اندر, انہوں نے کہا یہ فورس کے لفظ کے اوپر نا ایویں بلا وجہ کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. ٹاسک فورس بھی تو ہوتی ہے. نہیں, وہ تو اسٹیٹ کی ہوتی ہے نا. نہیں, ویسے تو ٹاسک فورس بن سکتی ہے. کون سی؟ نہیں, حکومتوں کی ٹاسک کام حکومتیں ہی بناتی ہیں نا. اچھا, وہ بھی نہیں بن سکتی. ہاں, وہ نہیں بنا لی ایسی کی خیال ہے خان صاحب نے یا اسحار رانا صاحب کو, سہیل آفریدی صاحب نے بنا ہی لی نا ٹاسک فورس. تو سوری عمران خان رہائی فورس, تو وہ بنانے میں تو کوئی حرج نہیں, اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بات ہے پریکٹیکلی اس کو جب آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر کس طرح سے کرنا ہے. اس طرح کا کوئی پلان جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا.
کوئی دعویٰ کوئی سامنے نہیں آیا کہ یہ کس طرح اس کا ایکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ سڑکوں کے اوپر آئے گی. دیکھیں اس فورس میں جن لوگوں کو شامل کرنا تھا وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے یا ہوں گے, باہر سے کوئی آ نہیں سکتا بندہ, ٹی ٹی پی والے شامل نہیں ہو سکتے, بی ایل اے والے آ نہیں سکتے, تو پھر وہ پولیٹیکل ورکر ہی ہوں گے نا. پولیٹیکل ورکر نے اگر وہاں پر عام حالات میں, عام تحریکوں میں, عام مارچز میں اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کارگر جو ہے وہ کوئی موو نہیں چلی یا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکا, تو محض ایک اور بینر کے نیچے انہی پولیٹیکل ورکروں کو اکٹھا کر دینے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آپ کو نہیں لگتا. اطہر کاظمی صاحب آپ کی کیا رائے سر, کیا عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کوئی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے یا یہ رہائی فورس کچھ کرنے جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ایک تو جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ خان صاحب کے بیٹوں کو ویزا دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا, وہ پاکستان آئیں گے, ان کا کیا کردار ہوگا, اور حکومت اس حوالے سے مختلف بیانات بھی دے رہی ہے. اگر حکومت ویزا دینا چاہے تو اس میں کون سی کوئی ایسی رکاوٹ ہے؟ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو موجودہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں, یہ وزیر خزانہ پہلے بنے تھے, ان کو پاکستانی نیشنلٹی بعد میں حکومت نے دی. تو جب معاملات کو آگے بڑھانا ہو تو حکومت کے لیے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یقیناً ان کو اسی لیے نہیں آنے دیا جا رہا کہ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ عید کے بعد کوئی ہمارے اوپر دباؤ نہ آ جائے, کوئی ہمارے لیے مسائل نہ ہو جائے, کیونکہ حکومت کا آپ کو ایک یہاں پہ یونیک پوزیشن نظر آتی ہے. دیکھیں یہ دنیا کی تاریخ کی واحد اور یونیک حکومت ہے کہ جو یہ اس ہوپ کے ساتھ حکومت میں آئی تھی کہ ہم اقتدار میں آ کے پاپولر ہو جائیں گے اور اگلے کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی. حکومتوں کی تو پاپولیرٹی کم ہوتی ہے نا اقتدار میں آ کے. یہ آپ کو بتاتے تھے, سب کو بتاتے تھے کہ جی بس 6 مہینے میں اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو یہ اس نظریے یا اس سوچ کے ساتھ حکومت میں آئے تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عید کے بعد بھی یہ معاملہ لنگر آن کرے گا. اب رہائی فورس کس حد تک کامیاب ہوگی یا تحریک کس حد تک چلے گی, لیکن اس میں جو مجھے جو زیادہ چیز میٹر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جو حالات بن رہے ہیں. آپ دیکھیں 1 مہینے کے اندر مٹی کے تیل میں 170 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. 170 روپے. آج مٹی کا تیل 358 روپے کا مل رہا ہے, جس سے عام بندہ متاثر ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ماحول تو ایسا ہے, لیکن جو بڑی تحریک کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ فوراً عید کے بعد شروع ہو جائے گی, مجھے ایسا نہیں لگتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو آپ کی بات, آپ نے مٹی کے تیل کا ریفرنس کیا, آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ شاید اس مومنٹم کا ساتھ دیں گے. دس از واٹ یو مین؟ جی بالکل. مطلب کہ آپ کو گراؤنڈ تو بڑا فرٹائل لگتا ہے نا کہ آپ مٹی کا تیل آپ نے 1 مہینے کے اندر 170 روپے لیٹر اس میں اضافہ کیا ہو, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہنگائی کتنی بڑی ہے. پر مجھے یہ لگتا ہے کہ اپریل کے آخر میں جا کے کہیں پہ سچویشن کلیئر ہوگی کہ کیا کوئی تحریک چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. اچھا, اپریل کے اینڈ پہ جا کے, ابھی تو پھر کافی ٹائم پڑا ہے اس کے اندر. ابھی سر ایک اور ٹاپک جو بہت ڈسکس ہو رہا ہے, کئی دفعہ سہیل بڑائی صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر بہت کچھ لکھا, اور بھی کئی دفعہ کہیں نہ کہیں سے اس قسم کی خبریں آتی ہیں, وہ ہے کہ یہ قومی حکومت شاید جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ونڈر بوائے کے بارے میں بھی ذکر ہوا, ڈینائی کیا گیا مختلف سرکلز کی جانب سے. کیا عید کے بعد کیا ایسی کوئی بیج ایسے موجود ہیں کہ قومی حکومت کے جو پودے ہیں وہ نکھرنا شروع ہو جائیں گے؟ منصور صاحب میری رائے کے مطابق کوئی قومی حکومت نہیں بن رہی. اچھا جی, سسٹم ایسے ہی چلے گا. اگر میکسیمم اس سسٹم کے اندر آپ کوئی تبدیلی دیکھیں گے تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے سال کے آخر میں جا کے کہیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اپنی ساری لکڑیاں جلا بیٹھیں اور کوئی آثار نہ بچے, تو خیرات کی شکل میں ان کو رہا کر کے جو انہیں کہا جائے گا کہ جناب آپ آرام سے بیٹھیں, بنی گالہ میں آرام کرنے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اچھا, یعنی آپ سوچیں کہ عمران خان کسی جد و جہد کے نتیجے میں باہر آ سکتے ہیں؟ بالکل باہر نہیں آ سکتے. اور اگر سوچیں کسی رہائی فورس کے نتیجے میں باہر آئیں گے, بالکل باہر نہیں آ سکتے. اور نہ ہی کوئی ایسا حکومت کے اوپر دباؤ ہے. جس مہنگائی کا ذکر ابھی کاظمی صاحب نے کیا, مہنگائی کے لیے ہمیشہ آوازیں اٹھتی ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے. سیاسی جماعتیں کون سی؟ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی جماعت ہے, اس نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا مہنگائی کا. ان کی بات شروع ہوتی ہے عمران خان سے رہائی سے اور ان کی ملکات سے لے کے یہیں آ کے ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک, کوئی ان کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب میں محمود رشید صاحب کے پاس ہوا کرتی تھی. جب پنجاب میں وزیر اللہ شہباز شریف صاحب تھے, ہم ان سے کہا کرتے تھے کہ جناب آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کے پاس ہے, آپ پنجاب حکومت کے خراجات کے لیے سوال آپ کریں. نہ یہ سوال کرنے کو تیار ہے, نہ یہ حکومت کے اوپر وہ جو مہنگائی والی تنقید ہے یہ وہ کرنے کو تیار ہے. یہ کہتے ہیں آپ اور میں اور رانا صاحب ہم سب مل کے جو ہے تنقید کا کام کریں. ان کا کام نہیں ہے, یہ ہمیں بھی کرنی چاہیے. لیکن ہاں یہی میں کہنے لگا کہ ہمیں بھی کرنی کام تو نہیں, ہمارا بھی کام ہے, ہم بھی اس کو پن پوائنٹ. میں سمجھتا ہوں میڈیا کو بھی جائزہ لینا چاہیے, حکومت کو دکھانا چاہیے آئینہ کہ یہ مہنگائی ہے,
لیکن سیاسی جماعتیں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں. جب آپ ٹاک شو کر رہے تھے آپ پی ٹی آئی کو بھی بٹھاتے ہیں. پارلیمنٹ کا فلور تو ان کے پاس ہی ہے نا obviously. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے آپ کی آواز میں آواز ملا کہ جی بالکل یہ مہنگائی ہو رہی ہے. اپوزیشن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مہنگائی, ان کا کیا اس وقت ایشو ہوتا ہے. لیکن ایک منٹ ملک صاحب, یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ موجودہ سیٹ اپ سے کوئی مسائل نہیں ہیں, کوئی ایشوز نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے یہ کہ موجودہ سیٹ اپ کو کوئی مسائل نہیں ہے. میں نہیں سمجھا موجودہ سیٹ اپ کی وجہ سے مسائل تو ہیں, لیکن موجودہ سیٹ اپ کو کوئی مسئلہ نہیں. آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو چیلنج کوئی نہیں ہے اپوزیشن کا. ان کے لیے کوئی بڑے ایسے مسائل نہیں جس کی وجہ سے کوئی قومی حکومت کا معاملات اس طرف چلے جائیں. اچھا, یہ قومی حکومت آئے گی کیوں, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. کیا یہ حکومت جو ہے اس کو ہٹانے کا کوئی فیصلہ کر لیا گیا؟ ایسی کوئی رائے نہیں ہے. اور جو اس وقت حکومت کی پالیسی ہے, آپ دیکھیں آپ کی فارن پالیسی ہے, آج ہر جگہ پہ اس وقت آپ کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور جناب فوج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی پالیسیوں کو سراہا جا رہا ہے. آج پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا موقف اس خطے کے اندر بھی بڑا درست ہے. ٹھیک ہے, اب ہے رہی اندرونی سیاست. اندرونی سیاست چلاتی ہے آپ کی اپوزیشن جناب آرام سے دعاؤں پہ لگی ہے خان صاحب رہا ہو جائیں. دعاؤں سے تو خان صاحب نے رہا ہونا کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ اس عید الفطر میں وہ جو قیدیوں کو رہائی دی جاتی ہے, حکومت میری تو درخواست یہ ہوگی کہ حکومت جو ہے وہ ان کو اس عید الفطر کی خوشیوں میں خان صاحب کو رہا کر دے, جناب بنی گالا جا کر بیٹھ جائیں. آپ یہ فرما رہے ہیں, میں تو چاہوں گا وہ رہا ہو جائیں. خواہش ہے, میری خواہش ہے خان صاحب کو رہا کر دیا جائے, تاکہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا خان صاحب باہر آئیں گے ملک کا نظام چلے گا, وہ باہر آئیں گے تو پھر احتجاج بھی تو کریں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسے ہی ہوگا. پہلے 15,000 کا جلسہ کر لیتے تھے, اب 18,000 کا کر لیں گے. یعنی آپ دیکھیں نا کیا ہوگا. کیا خان صاحب نے 50 جلسے کیے اس ملک کے اندر, کیا ہوا تھا؟ اچھا, اتنے جلسے کیے, اسلام آباد سے لے کے کراچی تک جلسے کر لیے. خان صاحب ان مقدمات سے یہ حکومت کیا کہ عدالتوں کو کہتے ہیں عدالتوں سے سزائیں ملی ہوئی ہیں, عدالتوں سے ریلیف ملنا ہے. اگر عمران خان صاحب باہر بھی آ جائیں گے, حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. کوئی حکومت کو خان صاحب کے باہر آنے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں. رانا صاحب, قومی حکومت آپ دیکھتے ہیں کہ ضرورت محسوس ہوتی ہے, یا آپ کو موجودہ سیٹ اپ میں کوئی ایشو نظر آ رہا ہو؟ اور یہ اس پہ بھی ذرا کامنٹ کیجیے گا. فرما رہے ہیں کہ کر دیں رہا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں, اب پاکستان میں جو بھی حکومت بنے گی نا, وہ قومی حکومت ہوگی. اچھا, کیونکہ یہ واحد پاکستان کی حکومت ہے جو مائنس قومی حکومت ہے. اس میں قوم کہیں شامل نہیں ہے. اگر قوم شامل ہوتی تو وہ پتھر جو وہ یہ دل پہ رکھ کے ہر بار پیٹرول کی قیمتیں یا بجلی کی قیمتیں بڑھاتے نا, وہ پتھر کسی سمندر میں پھینک دیا ہوتا ہے انہوں نے آج تک. اور ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, 15,000 کا جلسہ کریں, 18,000 کا جلسہ کریں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ عوام سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اچھا, عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جس طرح آئے ہیں اس میں یہ عوام سے بدلہ لے رہے ہیں. عوام نے انہیں ووٹ نہیں دیا تھا, اس نفرت کو یہ آج استعمال کر رہے ہیں کہ تم نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو اب ہم تمہارے ساتھ جو چاہے کریں گے, کیونکہ ہم کون سا تمہارے ووٹ سے آئے ہوئے. اور دوسری بات آپ مہنگائی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے, جو کچھ بھی یہ قوم کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور ملک صاحب, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان کے دور میں 2 روپے پیٹرول بڑھتے تھے, ملک صاحب بہت زبردست احتجاج کرتے تھے. آج یہ سارا کام اپوزیشن پہ ڈال رہے ہیں, سب کو کرنا ہے. اپوزیشن پہ ڈال رہے ہیں کہ جی وہ کیوں نہیں بولتی. بھائی میں کیوں نہیں بولوں گا, مجھے بولنا چاہیے نا. مجھے بولنے کا ملک صاحب میں بولنے کے لیے ہی تو کیا میں صحافی بناؤں. ٹھیک ہے نا. بھائی جان سن تو لینا, میں ایک جملہ کہتے پھر آپ آگے بڑھ جائے گا. سر ویسے نا یہ بڑی زیادتی والی بات کی جاتی ہے جی کہ میڈیا کوئی آواز نہیں اٹھاتا. میں آپ کو نا پورا ایک ڈیٹا آپ کے سامنے ملا دیتا ہوں. 90% آپ کے جب بھی پیٹرولیم مصنوعات بڑھتی ہیں, آپ کے ٹاک شوز حکومت کے خلاف ہوتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, حکومت کے خلاف ہوتے ہیں, سارے صحافی بولتے ہیں. چلے ان کی بات کمپلیٹ. بات یہ ہے, آپ ریسنٹ پاس میں بتائیں آپ نے کتنے پروگرام میں نے آخری جو پروگرام کے سارے ٹھہرے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے پیاز, آلو, ٹماٹر جو ماضی میں آپ عمران خان کے دور میں کرتے تھے, اب کتنے کیے آپ نے مجھے بتا دیں. زمانے میں تو عمران خان کے دور میں تو 2 روپے بڑھتے تھے, مائک پکڑ کے اور چلے جاتے تھے عوام کے اندر. اب کتنی دفعہ آپ عوام کے بیچ میں. عمران خان صاحب جو حالیہ جو انکریز آئی ہے 55 روپے فی لیٹر کی, جو موجودہ حکومت 63 روپے 3 دن پہلے 8 روپے بڑھائے تھے, پھر آپ نے 63 کر لیتے. اگر آپ کے خیال میں, آپ کی رائے میں, اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے تو یہ 63 روپے نہیں بڑھنے تھے؟ نہیں بڑھنے کی نہیں میں بات کر رہا, میں اپنے سٹانس کی بات کر رہا ہوں, صحافیوں کے سٹانس کی بات کر رہا ہوں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے نا. میرا پوائنٹ یہ ہے, اس دور میں کمپیریزن کیا نا, آپ نے خان صاحب کے دور کے ساتھ کمپیریزن کیا. آئیے بیٹھ کے عمران خان صاحب کو 1 منٹ کے لیے اس وقت موجودہ ایک وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. اگر وہ ہوتے تو کیا یہ 63 روپے کا اضافہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ ہاں یا نہ. میں تو یہ جانتا ہوں کہ ایک دفعہ عمران خان کو جب زور پڑا تھا
تو اس نے 10 روپے بڑھانے کے بجائے کم کر دیے. سر میں دوبارہ ریکارڈ یہ ہے, دوبارہ سوال ہے, میں وہی بات دوبارہ دوہرا رہا ہوں. دوبارہ سوال آپ کر رہا 100 دفعہ ہوں مجھے سوال کریں گے, میں 100 دفعہ ایران کی جنگ ہو رہی ہے, ایران کی جنگ ہو رہی ہے, تیل کی سپلائز کا ایشو آیا ہوا ہے, فی بیرل ڈالر جو بیرل ہے وہ 108 110 ڈالرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوتے کیا 63 روپے کا انکریز ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اچھا اب آپ میرے 2 جملے سن لیجئے بغیر کسی انٹرپشن کے. عمران خان کو اگر یہ پیٹرول جس پہ انہوں نے 63 روپے بڑھائے ہیں اور اس ٹائم مارکیٹ میں قیمت 70 کے 75 ڈالر تھی, ٹھیک ہے نا, وہ کبھی بھی نہیں بڑھاتا, وہ عوام پہ یہ ظلم کبھی نہ کرتا, عوام کا یہ قتل عام کبھی نہ کرتا, عوام کے ساتھ معاشی طور پہ دہشت گردی وہ کبھی نہ کرتا. 63 روپے نہ بڑھاتے؟ نہیں بالکل, ان پیسوں پہ جو پیٹرول آپ نے سستا خریدا اور 63 روپے بڑھا دیا. مہنگا خرید کے اگر آپ مہنگا پیٹرول بڑھائیں گے نا, مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر مارکیٹ کے اندر 100 روپے ڈالر ہو جاتا ہے اور آپ یہاں پہ پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن وہ پیٹرول جو آپ نے سستا لیا ہوا تھا اور وہ 63 روپے بڑھا دیتے ہیں, تو اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ایک جملہ اور سن لے, بس ایک جملہ. آپ نے کہا نا عمران خان کو خیرات میں رہائی دیتے, وہ جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے ایسی خیرات. وہ نواز شریف نہیں ہے کہ وہ خیرات لے کے سعودی عرب بھاگ جائے گا, وہ جوتے کی نوک پہ ایسی آزادی رکھتا ہے. اور اس کے بعد وہ احتجاج بھی کریں گے اگر باہر آ گئے. یہ فرما رہے تھے کہ نہیں ہوگا کوئی. تو اور کس لیے ڈر رہے ہیں؟ ایک ٹویٹ سے ڈرنے والے اسے باہر لے آئیں گے. جی اچھا جی, پہلی بات میں ایک کلیریفیکیشن دے دوں. میرا جو لاسٹ پچھلے ہفتے کا پروگرام تھا, میں نے کریانہ سٹور ایسوسیشن کو اور جو سبزی منڈی کا جو صدر ہے اس کو, اور سلمہ بٹ جو پنجاب حکومت کی یہ قیمتیں کنٹرول کرنے کی ٹاسک فورس کی چیئرمین ہے, تینوں کو پروگرام میں بلایا تھا کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے. اچھا جناب آپ مہنگائی کیوں کرتی ہے, آپ قیمتیں کنٹرول کیوں نہیں کرتی؟ خان صاحب کے زمانے میں یہ جو کہتے ہیں نا مائک لے کے جاتے تھے, یہ عمران خان صاحب کا حکم تھا کہ یار یہ کیا بکواس ہے, لوگ مائک لے کے لوگوں کی سڑکوں پہ لوگوں کے منہ میں چلے جاتے ہیں. یہ بند کروایا جاتا تھا, روڈ شو بند کروائے جاتے تھے. یہ کہا جاتا تھا عوام کی رائے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا روڈ شو کبھی نہیں سر میں گزارش خان صاحب کے دور میں کبھی نہیں میں آپ سے ہمیں خود کہا گیا, خان صاحب کا چھانے قسم میں فرید رئیس راولپنڈی میں شو کر رہے تھے, باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ روڈ شو نہ کیے جائیں. ٹھیک, سوال یہ ہے کہ مثبت رپورٹنگ کے احکامات اس زمانے میں آئے تھے, یاد ہے نا آپ کو, کہ جی مثبت رپورٹنگ ہوگی, 100 دن دے دیں جی, 6 مہینے دے دیں. یہ ہدایات اس وقت آتی ملک صاحب یہ مثبت رپورٹنگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا, یہ آپ ایک شخصیت کے ساتھ ایک دور کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں. اس کو ہر دور کے اندر مختلف فارمولوں کے ذریعے اپلائی کیا جاتا ہے. میں وہ کہتا ہوں کہ کبھی ایڈورٹائزمنٹس روک کے, کبھی ایڈورٹائزمنٹس دے کے. میں بالکل یہ بات کہتا ہوں. دیکھیں سر, گزارش یہ ہے کہ اس لیے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس دور میں بڑی آزادی تھی, آج کوئی بات نہیں ہوتی. آج بھی مہنگائی کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور بات کی جاتی ہے. رہی یہ بات کہ جی وہ اس کو جو ہے وہ کیا جوتے کی نوک میں رکھیں گے. جی ہاں, یہ عارف علوی صاحب کس کی منتیں کرتے رہے ہیں, اعظم سواتی صاحب کس کی منتیں کرتے رہے ہیں, یہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کس کی منتیں کرتے رہے ہیں. یہ جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے, علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا محسن نقوی صاحب نے سب سے اہم کردار ادا کر رہے تھے ان کو رہا کروانے کے لیے. تو یہ رہائی کے لیے منتیں نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی جو جن کو آپ کوڈ کر رہے ہیں انہوں نے یہ کوڈ کیا کہ عمران خان نے جوتی اتار لی تھی. کس نے؟ علی گنڈا پور جب لے کے گیا تھا نا اس کے پاس گئے کی تو وہ جوتی اتار لی تھی. وہ فزیکلی نہیں اتاری تھی, میں ویسے کہہ رہا ہوں سہیل وڑائے صاحب غصہ بہت ہوا کہ انہوں نے کیا تھا, پھر کیا غصہ بڑے سویر غصہ. اچھا لیکن سوال یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے, ہم بات کرنے کو تیار ہیں, اور علیمہ خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. ملک صاحب میں نوٹ کر رہا ہوں, آپ عمران نام کی شخص کی عزت ہی نہیں کرتے. آپ نہیں میں عمران شفقت صاحب کے پاس نہیں عمران صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بحث ہوئی ہے نا ابھی ملک صاحب اور رانا صاحب کے درمیان, یہ پاکستان کا جو گورننس کا ماڈل ہے یہ اس کے اوپر بیسیکلی آپ بات کر رہے ہیں. شخصیات جو ہیں پاکستان کے گورننس کے ماڈل میں فٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ اس دور میں مہنگائی ہوئی, عمران خان صاحب کے دور میں نسبتاً کم تھی, ان سے پہلے نسبتاً کم تھی, ان سے پہلے نسبتاً کم تھی. مہنگائی یہاں پہ گریجولی بڑھی ہے, کم جو ہے وہ بہت کم ہی ہوتی ہے. تو یہ پاکستان کی گورننس کا ماڈل ہے. پاکستان کے عوام کبھی بھی پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی کبھی بھی پہلی ترجیح نہیں رہے. اگر جب وہ پاکستان کی پہلی ترجیح بن جائیں گے تو ظاہر ہے پھر پالیسیز بھی انہی کو دیکھ کے بنیں گی, اور یا یوں کہیں کہ جب عوام کو ان کا حق حاکمیت سچی اصل معنوں میں مل جائے گا تو وہ خود اپنے فیصلے کر لیں گے. ابھی تو پاکستان میں ایک لیڈ کیپچر ہے, سوری ٹو سے, ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ والی بات بری لگے, لیکن یہ ایسا ہی ہے. تو جب تک ہمارا سٹیٹس چینج نہیں ہوتا, یعنی گورننس کے حوالے سے بھی اور ایک پروڈیوسنگ نیشن کے حوالے سے بھی, ہم اپنا بناتے کیا ہیں, بیچتے کیا ہیں, تو وہ جب تک یہ چیزیں عید کے بعد قومی حکومت کا خطرہ ہے. نہیں, میرا نہیں خیال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں خطرہ کہنا چاہیے نہیں, اگین یہ بھی مجھے نہیں پتا. وہ اس لیے کہ کسی کو کسی تکلیف نہیں ہے.
अच्छा, اور सिस्टम ठीक चल रहा है। اور جو ہے وہ اس سے بہتر شاید مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب کا بھی جو دور تھا وہ ہم کہتے تھے، سمجھتے تھے، پروپوگیٹ کیا جاتا تھا، بیان کیا جاتا تھا کہ جی کہ اس، اور شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ جتنا آپ نے عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، کبھی ہمیں اتنا فیسیلیٹیٹ کر کے دکھائے، ہمارے خلاف تو سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی دھرنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی لیکس آ جاتی ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں، لیکن آپ کے خیال میں میں گزارش کرنے لگا ہوں جی جی کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے زیادہ جو آپ کہیں کہ روم ملا ہے، یا عمران خان صاحب سے زیادہ جو اس حکومت کو سپیس ملی ہے، سپورٹ ملی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، شاید تاریخ میں کسی کو بھی نہیں اتنی ملی۔ تو پھر کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ایکچولی شریف فیملی اگر اس سسٹم کے سب سے بڑے لاڈلے رہے ہیں تو وہ شریف فیملی رہی ہے؟ بالکل ہیں، مطلب تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، دیکھیں موجودہ یہ سیٹ اپ بھی اٹھا کے دیکھ میں لیں۔ پھر وہی بات کروں گا کہ پاکستان کا جو ایلیٹ کیپچر، یا چلے وہ شاید زیادہ ہارڈ لفظ ہے، یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان کی، ان کے ہاں بعض اوقات کھٹپٹیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کبھی لاڈلے ہوتے ہیں، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی کوئی پرایا ہو جاتا ہے، کبھی پھر وہ اپنا ہو جاتا ہے، پھر پرایا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اطہر کاظمی صاحب، آپ کو لگتا ہے سر کہ کسی قومی حکومت کی گنجائش ہے موجودہ سیٹ اپ کے اندر؟ کیا کوئی ایسی دراڑ ہے، کوئی ونڈر بوائے عید کے بعد کوئی ایسی کشمکش نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو سنجیدہ نوٹ پہ میں بالکل حاضر ہوں، میں کسی قسم کی بھی کوئی ذمہ داری بھی ہو قومی حکومت میں وہ لینے کے لیے تیار ہوں، وزیر اعظم سے لے کے وزیر خارجہ تک۔ تو اگر ملکی مفاد میں کوئی رانا صاحب کیا ہوں گے؟ نہیں، رانا صاحب تو میں نے تو حکومت دینی ہے نا انہیں، انہوں نے تو حکومت دینی ہے نا، تو میں اب آپ لوگ پھر وہی مذاق کی طرف لے کے میں نے سنجیدہ بات کی ہے کہ میں ادھر اپنی بات کر رہا ہوں اور ملک صاحب آپ بیچ میں جو ہے غیر سنجیدہ گفتگو آپ نے شروع کر دی کہ اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ قومی حکومت کیوں بنے گی؟ دیکھیں، فی الحال تو ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی ایسا ماحول ہے کہ جس کی وجہ سے قومی حکومت بنانے کے لیے جو اس وقت جماعتیں اقتدار میں ہیں وہ راضی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، وہ تو دیکھیں نا، ان کا تو سارا معاملہ ایک طرح سے صحیح چل رہا ہے، اور وہ ایک طرح سے اگر آپ کہیں تو اس میں ایک دو جماعتیں نکال کے جن کے پاس مینڈیٹ ہے وہ ساری جماعتیں اقتدار کے اندر ہیں۔ اب مولانا کے پاس کتنی سیٹیں ہیں، جماعت اسلامی کے پاس کتنی سیٹیں ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ تو حکومت کے اندر، یہ قومی حکومت ہے نا، اور یہ قومی حکومت کی پرفارمنس ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو وزیر خزانہ بھی ہیں، اس کے اندر باقی سارے لوگ بھی ہیں، یہ مل کے ہی سب کچھ چلا رہے ہیں۔ تو قومی حکومت کتنی کامیاب ہوئی ہے یا کتنی ناکام ہوئی ہے اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پیٹرول کی قیمتوں کی بات کی، عمران خان کے دور میں $100 سے اوپر گیا ہے پیٹرول، کیا اس وقت اتنے کا تھا مارکیٹ میں؟ کیا اس طرح قیمت بڑھائی گئی؟ اب عالمی مارکیٹ میں تو ابھی تک تو ہم نے مہنگا پیٹرول اس طرح خریدا ہی نہیں تھا جب قیمتیں بڑھا دی گئیں، اور پھر اس میں بھی لیوی کتنی ہم نے انکریز کی، اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 170 روپے اضافہ کر دیا۔ تو میرے خیال میں کچھ حکومتوں کی اپنی پالیسی بھی ہوتی ہے، یہاں پہ شاید تھوڑا سا عوام کو ریلیف دیا جا سکتا تھا لیکن اس طرح نہیں دیا گیا، اور پھر اس کے اوپر اعتراض وغیرہ بھی ہوا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ عید کے بعد قومی حکومت بنے گی، کیونکہ جو قومی حکومت چل رہی ہے مجھے یہ اسی طرح چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے بات کی وفاقی حکومت کی، میرے خیال میں ڈیٹیل سے ہم نے بات کی۔ ایک اور ایشو جو پچھلے چند دنوں میں سامنے آیا وہ خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچڈ ایک جہاز کا معاملہ ہے، اس کی خریداری کا، اس کا ویانا جانے کا، اس کے اوپر جو ہے ایون مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑے اسٹرکٹ قسم کے، بڑے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ اب اس کے بارے میں کوئی غلط رپورٹنگ ہوئی، کسی نے کوئی بات کی تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی ہوگی۔ لیکن ابھی بھی سوال اپنی جگہ ٹیبل کے اوپر موجود ہیں، اس کے بارے میں کلیئرٹی سامنے نہیں آ رہی گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے۔ ہم نے یہ بھی چلے مارجن دے دیا کہ شاید ابھی عید کا موقع آ رہا ہے، رمضان المبارک ہے، شاید ہو سکتا ہے عید کے بعد اس کے اوپر کوئی ایک پریس کانفرنس تو اس ٹاپک کے اوپر ہو جائے، کیونکہ ہو ہی نہیں رہی، بلکہ اگر کوئی صحیح رپورٹنگ کر لیں نا۔ چلے میں یہ تو میں مریم اورنگزیب صاحب صحیح رپورٹنگ کر آپ نے لیں۔ صرف 20 منٹ کی ایک پریس کانفرنس کرنی ہے اور اس کے اندر تمام حقائق جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں۔ مطلب آپ نے کہنا بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی باتیں آ رہی باتیں تو پھر لوگ کریں گے، سوال تو پھر لوگ پوچھیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے غلط رپورٹنگ سے تو پھر آپ رپورٹنگ ٹھیک کر لیں، آپ خود بتا دیں کہ یہ جہاز لیا تھا، کتنے کا لیا تھا، کیوں لیا تھا، ضرورت کیا تھی، اور پھر یہ مینٹیننس کے لیے اگر گیا ہے تو پھر وہ کس طرح کا جہاز لیا ہے کہ آپ نے 100,000 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اس کی آپ کو مینٹیننس کروانے کی ضرورت پڑے گی یا آلٹریشن کے لیے۔ اگر آپ نئی گاڑی لیتے ہیں تو 1000 کلومیٹر کے اوپر ہی پہلا چیک اپ ہوتا ہے نا اس کا جا کے، تو کہیں یہ وہ والا جہاز ہی نہیں، وہ 100 گھنٹوں کا میرا خیال ہے، میرا 1000 گھنٹوں کا ہے غالباً۔ نہیں، میں تو گاڑی کی بات کر رہا ہوں نا، گاڑی کا ہوتا ہے 1000 کلومیٹر کے اوپر پہلا چیک اپ ہوتا ہے، تو یہ وہ والا چیک اپ تو نہیں تھا کہ جو اللہ بہتر جانتا ہے، یہ چیزیں کلیئر کر دیں خود کر دیں۔ لیکن میں ملک صاحب، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا عید کے بعد ان کو کوئی احساس ہوگا کہ بھائی کر لیں، اب بار بار ہر 15-20 دن کے بعد یہ جہاز جو ہے
وہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کھڑی کر دیتا ہے, اس میں کس نے سفر کیا, کس نے نہیں کیا, یہ کدھر گیا تھا, کیوں گیا تھا. بہتر ایک پریس کانفرنس کر دے. کیا عید کے بعد ایسا ہوگا, اس جہاز کا جواب ملے گا یا نہیں؟ میرا نہیں خیال اس کا جواب ملے گا, آگے بڑھ جائیں گے معاملات. لیکن بات درست ہے کہ یہ سارا اگر ابہام پیدا ہوا ہے یا آپ کے اوپر تنقید ہوئی ہے پنجاب حکومت کے اوپر, تو یہ حکومت کی اپنی نالائکی ہے. جب آپ نے جہاز خریدا آپ کو بتا دینا چاہیے, کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کر رہا. اگر آپ کو ضرورت ہے پنجاب گورنمنٹ کو تو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا جائے کہ جناب سی ایم کے لیے جہاز خریدا جا رہا ہے, اتنی اماؤنٹ کا خریدا جا رہا ہے, فلاں کمپنی سے لیا جا رہا ہے. کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. پھر جس طریقے سے جہاز ویانا گیا, اگر ویانا جہاز گیا ہے, اگر اس میں کوئی گیا یا نہیں گیا, آپ کو ساری وضاحت کے ساتھ جو ہی یہ خبر آئی آپ کو اس کی ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت کر دینی چاہیے تھی. 3-4 دن آپ خاموش رہتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں وہ اپنی چیک اپ کے لیے وہاں پہ گیا ہے, مینٹیننس چیک اپ کے لیے گیا ہے. تو اس سے 3 دن میں جو ایک کیا سرائیاں ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار تو حکومت ہوتی ہے. حکومت کا کام تھا فوری طور پہ بتا دینا. پھر تیسری بات جو ہے, دیکھیں جب بھی خاص طور پہ اگر ہم انٹرنیشنل جو ایاٹا ہے اس کے رولز کو دیکھیں, جہاز جب بھی فلائی کرے گا اس کا روٹ ہوگا, اس کی امیگریشن ہوگی, اس میں جو سٹاف جا رہا ہے, جو لوگ جا رہے ہیں, حکومت کو چاہیے وہی نکال کے سامنے رکھ دے, جناب یہ جہاز ہے, یہ اس کا جناب لوگ گئے تھے امیگریشن کاؤنٹر سے, یہ لوگ گئے ہیں اس میں, یہ پائلٹ تھا, یہ سٹاف تھا, یہ واپس گئے ہیں فلاں ٹائم پہ واپس آ گئے ہیں. میرے خیال میں حکومتیں ایک تو شاید چیزوں کو چھپاتی ہیں خواہ مخواہ, دوسرا بر وقت جب آپ انفارمیشن نہیں دیتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. میں چھوٹا سا جس کو میں ذکر کر دوں اس کا بھی ضمناً, اب ایک صحافی اسلام آباد میں وہ بیچارے فوت ہو گئے, رانا ابرار خالد صاحب. سوشل میڈیا پہ ہم نے ان کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی یہ وہ بندہ تھا جس نے توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف اچھالا تھا. بھائی اس نے صرف یہ درخواست دی تھی انفارمیشن ایکٹ کے تحت کہ مجھے بتایا جائے توشہ خانہ کا معاملہ کیا ہے, گھڑیاں خان صاحب نے لی ہیں یا بیچی ہیں, جس سے ڈینائی کر دیا گیا. وہ ڈینائی ہوا, بعد میں وہ چیزیں سامنے آ گئی کہ خان صاحب نے گھڑی لی تھی, خان صاحب نے بیچی. اس کے علاوہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. سزا اگر ہوئی ہے عدالت نے کی ہے, کیس آگے چلا ہے, عدالت کا معاملہ تھا, لیکن اس بیچارے کے مرنے کے بعد ایک کمپین چلائی جا رہی ہے. حکومتیں جب بھی ڈینائی کرتی ہیں انفارمیشن سے تو پھر اسی کنٹروورسی اور بڑھ جائے. بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب, اسحاق رانا صاحب, عمران شفقت صاحب اور اطہر کاظمی صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. میری اور میری ٹیم کی جانب سے آپ کو بہت بہت ایڈوانس عید مبارک, اور دعا کیجیے گا اپنے گھر والوں کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, اور خاص طور پہ میرے ملک پاکستان کے لیے بھی. انشاءاللہ عید کے بعد آپ سے اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.